सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। हम लोग ईद के बाद से हम लोगों को इंतज़ार था कि पीटीआई का जो है वो कोई तहरीक चलेगी और पीटीआई ने कहा था कि सड़कों पे निकलेंगे लोग। वो तो होता नहीं दिखाई दे रहा फ़िलहाल, लेकिन ये है कि उनकी मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं पीटीआई के लीडर्स की। इमरान खान साहब के साथ अडयाला में ही मुलाकातें हुई हैं और ग़ालिबन ये भी सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई ना कोई बात चल रही है। तो क्या वाकई चल रही है और क्या कोई डील होने वाली है, क्या मामलात चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे कि आज ही शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि बिजली की कीमतों में कमी हो गई है, उस पर बात करेंगे। और हम दहशतगर्दी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ईद अच्छी गुजरी? हाँ जी, ईद तो बस मसरूफ़ गुजर गई। बहुत मसरूफ़ गुजरी, ऐसा ही है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा, जैसे ईद के बाद सब ही इंतज़ार कर रहे थे आइडियली तो कि इमरान खान ने कहा था तहरीक चलाएंगे, लोग सड़कों पर निकलेंगे। वो तो होता नहीं दिखाई दिया इतना ख़ास कोई। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर की भी हुई और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर की भी हुई है और सुनने में ये भी आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई ना कोई बात चल रही है। तो क्या वाकई कोई बात चल रही है, आपको लगता है? मुझे समझ नहीं आ रही है कि लोग जज्बाती तौर पर या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खबर कैसे बना लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट डील क्यों करे उससे? 9 मई का फैसला नहीं आया है और इस दौरान अगर फ़र्ज करे डील हो जाए तो फिर 9 मई का बयानिया जो कौमी सतह पर उठाया तो उल्टा ही हो गया, वो तो फिर उल्टा हो जाएगा। वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे। अब उस पर तो कौम को तो बहुत परेशानी है, बहुत उस पर कौम को बड़ी तकलीफ हुई 9 मई के हवाले से। अच्छा, उससे कैसे पीछे हटेंगे? और इन हालात में इमरान खान की सियासी ताकत वो नहीं रही जो थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उनकी बड़ी ताकत क्या थी? मकबूलियत। मकबूलियत को हमने देखा, 9 मई को मकबूलियत निकल आई, उसका क्या बना? और फिर 26 नवंबर के बाद मकबूलियत ऐसे बढ़ गई कि फिर कहीं दिखाई ही नहीं दी। बार बार एहतजाजों की कॉल दी गई, कोई नहीं निकला। क्या नाम है जो सूबाई सदर बने, जुनैद अकबर ने जलसा किया ताकत दिखाने के लिए, जलसा नाकाम हो गया। सोशल मीडिया पसपा हो रहा है, यानी जो मुईद पीरज़ादा और ये लोग जो उनके बारे में अब पीटीआई वाले उनके बारे में जो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है आने वाले दिनों में मज़ीद लोग भी शायद पीछे हटे। इमरान खान पर 190 मिलियन केस भी साबित हो गया। तो इन तमाम जो उनके पावर पिलर्स थे पार्टी के, वो तो तकरीबन गिर गए सारे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट जो मुश्किल सूरत हाल थी, जो गहरे पानियों से तो वो निकल आई है। अब इन हालात में एस्टेब्लिशमेंट डील क्यों करे और 9 मई से पीछे क्यों हटे? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। अच्छा। दूसरी बात, मैं आपको एक और भी बात बताऊं। देखिए मलिहा, ईद के बाद जब ये लोग मिलने गए तो सलमान अकरम राजा पार्टी में दूसरे या तीसरे पोजीशन पर है, क्योंकि वो तो पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। शोएब शाहीन साहब बहुत अहम रहनुमा हैं पार्टी के। नियाजुल्लाह नियाजी इमरान खान के बहुत करीब है, उनको इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त किसको मिली? इजाज़त नादिया खटक को मिली, वो जिसके वीडियोस आते हैं ना अक्सर, वो हम सोशल मीडिया पे। अच्छा, मुबश्शिर आवान को मिली, इनको कोई नहीं जानता। जो लीडर्स थे वो तो अंदर नहीं गए, जो आम मतलब है, यानी सीरियसनेस का अंदाजा आप इससे लगा ले। शायद वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, थोड़े सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा दिखते हैं, वो अंदर गए, क्योंकि सोशल मीडिया तो आपको पता है ना पीटीआई का मेन फोकस होता है हमेशा से। नहीं, लेकिन नादिया खटक या मुबश्शिर आवान से बड़े इन्फ्लुएंसर मौजूद है, फिर वो चले जाते। अच्छा, लेकिन हम यहाँ से ऑप्टिक्स को रीड कर सकते हैं कि क्या है। दूसरी बात ये, वहां पर कौन मिलने गया? वहां पर आजम स्वाति मिलने गए। आजम स्वाति को जमानत किसने दी थी? और खैबर पुख्तनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गंडापुर के मुखालिफ हैं। तो एक तरह से वो गंडापुर को रिस्क्यू कर रहे हैं आजम स्वाति को इजाज़त मिली। फिर बैरिस्टर सैफ आते हैं, बैरिस्टर सैफ भी चले जाते हैं।
بیرسٹر سیف کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے تو بیرسٹر سیف بھی ملنے گئے, گنڈاپور صاحب بھی ملنے گئے. یعنی وہ لوگ جو پارٹی کی بجائے اپنی ذات کے ساتھ زیادہ مخلص ہیں, وہ لوگ تو ملنے اپنا گئے. مفاد ہے جن کا. ہاں, تو اس سے آپ یہ سارے آپٹکس جب ہم ریڈ کرتے ہیں نا, تو اس سے ایک تو ہمیں اس سے جسچر ملتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پارٹی سینٹرلائزیشن اس کی ٹوٹ چکی ہے, علیمہ خان ایک بات کر رہی ہے, بیرسٹر گور کوئی اور بات کر رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, بشرا بی بی جیل میں ہیں, ان کے جو قریبی لوگ تھے مشال یوسفزئی تک وہ سب غائب ہو گئے ہیں. تو جب پارٹی کی سینٹرلائزیشن ٹوٹ چکی ہے, جب پارٹی کا سوشل میڈیا پسپا ہو رہا ہے, جب ان کے کارکن حوصلہ ہار چکے ہیں, جب عمران خان کے خلاف 190 ملین کیس ثابت ہو چکا ہے, جب 9 مئی اور توشہ خانہ 2 کیسز بھی سر پر ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ اب ڈیل کیوں دے. ڈیل اس وقت دیتے جب وہ لوگ بڑے تگڑے بنے ہوئے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا حماد صاحب کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تبھی وہ نکلتی ہے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ہوا بنتی ہے نا؟ دیکھیں, تو اگر کوئی ایسی بات ہے نہیں تو سوشل میڈیا پہ کیوں اتنا اس کا وہ ہو رہا ہے؟ obviously پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں. اگر آپ کی بات کو ہم لے لیں تو ہم 1 سال سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ 1 سال پہلے بھی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کہتے تھے کہ آج شام کو عمران خان اڈیالہ سے بنی گال آ رہے, آ گئے. یہ بھی کہتے تھے کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آ رہا ہے, آ گیا. یعنی کیا کچھ نہیں کہا گیا مسلسل کہ عمران خان کی منتیں کی جا رہی ہے. کس نے منت کی؟ ان کی کوئی کسی نے منت کی, الٹا عمران خان منتیں کرنے لگا. تو یہ سوشل میڈیا کی بات کو چھوڑے, وہاں پر جھوٹ اور فیک نیوز انتہائی زیادہ ہے. میرے پاس خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے. یہ تمام باتیں افواہیں ہیں, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے. عمران خان مکمل طور پر سرنڈر کریں, اور بہت بڑی غلطیاں کر چکے ہیں, 9 مئی بھی کر چکے ہیں, ملک کی معیشت کو بھی ڈبو چکے تھے, اداروں کے خلاف, سیاسی جماعتوں کے خلاف جو ان کا رویہ تھا, ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. گو کہ ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی گالم گلوچ تو کرتے ہیں نا. وہ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے, معافی مانگیں گے, سرنڈر کریں گے, اس کے بعد بات ہو سکتی ہے. فی الحال کوئی بات نہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ تحریک کی جو بات ہو رہی تھی چلے گی, وہ بھی تو ہوتی نہیں دکھائی دے رہی. پھر اب سننے میں یہ آیا کہ وہ اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ڈیل کا کچھ معاملات چل رہے ہیں. نہیں, میں تو اسی پروگرام میں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ عید کے بعد کوئی تحریک نہیں چلے گی. یعنی وہ آپ وہ کلپ نکال کے دکھائیں. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ کوئی تحریک نہیں چلے گی. مولانا سائٹ پر ہو چکے تھے, تحریک کے لیے ان کے کارکن نکلنے پر راضی نہیں ہے. صورتحال پارٹی کے اندر انتہائی خراب ہے, ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں سب کے سب. الیمین گنڈاپور کنٹرول میں لے چکی ہے پارٹی, یعنی اپنے ذاتی حوالے سے. بیرسٹر سیف اور یہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے الگ بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی الگ پی ٹی آئی ہے, پنجاب کی الگ پی ٹی آئی ہے, سینٹرل کی الگ پی ٹی آئی ہے, ہر کوئی الگ الگ لیڈر بنا ہوا ہے. ان حالات میں جبکہ 26 نومبر بھی ہوا تھا, 9 مئی بھی ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ احتجاج کے لیے نکلتے. یہ محض احتجاج سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, رائے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. آج بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. آبویسلی بجلی کی قیمتوں میں کافی کمی کی گئی ہے, غالباً تک 7 روپے اور 41 پیسہ کچھ اس طرح سے, 7 روپیز 41 پیسہ. تو اچھا اقدام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آگے چل کے کیا فائدے ہوں گے ان سب چیزوں کا؟ ورنہ لیکن یہ بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ پہلے کم کرتے ہیں پھر زیادہ بھی کر دیتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہو, نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہو, یعنی شریف فیملی, ڈیلیوری کی صلاحیت ان کی بڑی شاندار ہے ہر دور میں. یعنی شہباز صاحب جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو پوری دنیا میں شہباز سپیڈ ایک سمبل بن چکا تھا.
نواز شریف جب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو یہی نواز شریف تھے جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کو بھی ختم کیا, جو سی پیک بھی لے کر آئے, جنہوں نے موٹر ویز کا جال بھی بچھا دیا, اور جو عالمی مارکیٹ میں بھی نکل گیا اور پورے ملک کو ایکسیپٹنس بھی دلائی تھی. مریم نواز اس وقت تمام چیف منسٹرز میں ان کی ڈیلیوری سب سے اچھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو پتہ نہیں کتنے 20 پروجیکٹس لے کر آئی. تو جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ معاشی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے, لیکن اس جماعت یا اس خاندان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اس پر قابو پا لے گی. پھر سٹاک ایکسچینج بھی اٹھنا شروع ہوا, IMF کے ساتھ معاہدات بھی ہونے لگے, سعودی عرب اور چین کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھے, UAE کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھے. بہت سے مطلب ہے وہ جو ہم گر رہے تھے نا سنبھالا دینے کے لیے, یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی, اب وہ جو سنبھالا دیا تھا نا, اب اس کے ثمرات آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہو جائیں گے, اور آنے والے دنوں میں کچھ مزید ریلیف بھی دیے جائیں گے. اور چیزوں میں بھی امکان یہ ہے کہ جون میں شاید بجلی کے حوالے سے کچھ مزید ریلیف بھی ملے گا. چلیں دیکھتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دہشت گردی پہ تھوڑی سی بات کریں. دہشت گردی کا منظرنامہ جو ہے وہ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی آئے گی, یا ان کا جو بھی سیناریو ہے وہ تھوڑا بدلے گا, یا ختم ہوگا, یا کمی آئے گی؟ دیکھیں, دہشت گردی کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی آنے والے دنوں میں, یعنی اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی. اس کے کچھ وجوہات ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, افغانستان کے 2 دھڑے ہیں طاقتور, اور طالبان حکومت انہی کی ہے. ایک قندھار شورا ہے, ایک حقانی نیٹ ورک ہے. دونوں کے درمیان اختلافات بھی ہوئے. حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے چچا, جو مہاجرین کے وزیر تھے, خلیل الرحمان حقانی, وہ ایک بم دھماکے میں ان کی ہلاکت بھی ہوئی. اور پھر یہ فاصلہ مزید بڑھ گیا. پھر سراج الدین حقانی نے خود بھی کابل چھوڑ دیا. ان کے جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہے شیر عباس تانکزئی حقانی نیٹ ورک کے, انہوں نے خوست میں ایک بڑی جارحانہ تقریر کی قندھار شورا کے خلاف. پھر وہ بھی نکل گئے افغانستان سے. جو انٹیلیجنس چیف تھے عبدالحق وثیق, وہ بھی افغانستان سے چلے گئے. گویا یہ صرف قندھار شورا کے پاس رہ گیا تھا. اب پاکستان نے بھی, امریکہ نے بھی, دوسرے اہم ممالک جو ہیں, انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم ان کو اسی طرح چھوڑیں گے تو یہ تو مزید تباہی کی طرف جائیں گے. پھر وہ میدان میں کود پڑے. سراج الدین حقانی عمرے پر گئے تھے. شیر عباس تانکزئی نے ان کو دبئی سے فون کیا کہ آپ ادھر آ جائیں. UAE حکومت کے ساتھ حقانیوں کے قریبی تعلقات ہیں پہلے سے. وہ ادھر گئے, ادھر کچھ مذاکرات ہوئے ہیں, یعنی عرب لیڈر سے بھی اور کچھ امریکن سے بھی ان کے مذاکرات ہوئے تھے. یہ حقانی, سراج الدین حقانی, یہ دہشت گرد لسٹ میں بھی تھے, اور ہیڈ منی بھی ان پر مقرر تھی 10 بلین. ان کے بھائی حزیز حقانی پر بھی ہیڈ منی تھی, اور ان کے ایک کزن انس حقانی پر بھی ہیڈ منی تھی. یعنی یہ اس خاندان کے ہیڈ منی فوری طور پر واپس لی گئی. جو دہشت گرد لسٹ میں ان کے نام تھے وہ بھی نکال دیے گئے. حقانی واپس آئے, قندھار چلے گئے, ملا ہیبت اللہ اخونزادے سے ملے, معاملات حل ہو گئے. اس دوران زلمے خلیل زاد بھی افغانستان آئے. افغان حکومت کے ساتھ, خصوصاً جو ان کے وزیر خارجہ ہے ملا امیر متقی, ان کے ساتھ مذاکرات کیے. یہاں سے پاکستان کا جو نمائندہ تھا صادق خان, جو سابق سفیر ہیں افغانستان کے, وہ بھی گئے, مذاکرات ہوئے. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس گروپس تھے وہ زیادہ تر ان کے زیر اثر تھے, ان کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا کہ بھائی بس مزید معاملات نہیں چلیں گے. بہت سے ملیٹنٹس گروپ جس میں TTP اور TTA بہت حد تک وہ بھی ہیں, وہ تو ان کی بات مان لیں گے. البتہ کچھ گروپس ایسے ہیں جو الگ سوچتے ہیں, جس میں داعش ہے. شمال میں تو داعش کا اثر بھی زیادہ ہے. وہ ہمارے اس کنڑ نورستان اس سائڈ پہ جو ہمارے دیر باجوڑ سے ملتا ہے, ایک وہ ہے. اسی طرح جماعت الاحرار مومند میں, اسی طرح مومند گروپ ہے. یہ کچھ گروپس جو ہے نا
بلکہ حافظ گل بہادر کسی حد تک جنوب میں، تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ مزاحمت ابھی باقی ہے. لیکن آپ دیکھیں چند دنوں سے دہشت گردی میں ایک کمی دیکھنے میں آئی ہے. آنے والے دنوں میں مزید کمی آئے گی، اور یہ جو گروپ بات نہیں مان رہے ہیں ان کو بات ماننی پڑے گی. چلیں لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ، کیونکہ آگے تھوڑے بہتر ہی حالات ہوتے نظر آ رہے ہیں. ویسے تو بہت شکریہ حماد صاحب، آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.